अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। नावल शोख मोहब्बत। मैं नहीं करूँगी इस खड़ूस से शादी। पूरे ख़ानदान में आज जाके मेरे लिए वही सड़ू और खड़ूस रह गया है। दानिया मुंह बनाती बोली, जबकि अब उसकी ज़बान मज़ीद फरावानी से चलनी बाकी थी। थोड़ा कंट्रोल कर लो अपनी इस खराफाती ज़बान पे। तुम्हारे दादी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाना है। उसकी वालदा तस्लीम बेगम ने उसे चुप कराना चाहा। बस मुझे ही चुप करवाते रहना। मेरे साथ ये ज्यादती ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दादी से कह दें मुझे उनके खड़ूस पोते से शादी नहीं करनी। हर वक्त मुंह पे 12 बजे रहते हैं। मजाल है कि कभी किसी से मुस्कुरा के बात करते देखा हो। हर वक्त सड़ी शक्ल बनाकर रहते हैं, जिसे रोमांस का भी बिल्कुल नहीं पता। ऐसे बंदे से कोई पागल लड़की ही शादी करेगी। वो तो बोलती चली जा रही थी, जबकि ये तक न पता था कि उसकी माँ अंदर आए फ़ाहद शाह के इशारा करने पर वहाँ से जा चुकी थी। और दानिया के अपने बारे में नादिर ख्यालात सुनकर फ़ाहद शाह की दिमाग की रगें फटी थीं। वो सिर्फ 19 की थी अभी, और उसे रोमांस भी चाहिए था। फ़ाहद शाह का दिमाग तो सही मायनों में घूमा था। आज ही दादाजी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार उससे किया था, जिस पे वो इनकार कर चुका था। वो इससे 8 साल छोटी थी और वो एक इमेच्योर लड़की को किसी सूरत अपनी बीवी नहीं बना सकता था। लेकिन दादी की जिद पे वो फिलहाल चुप कर गया था और सोचने का वक्त मांगा था। और यहाँ तस्लीम बेगम, जो उसकी चची जान थी, उनके पास कुछ काम से आया था। बस फैसला हो गया, अब मुझे कोई मजबूर ना करे इस हिटलर से शादी करने के लिए। वो पलटी थी कि उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। हलक ने जैसे कुछ कहने से इनकार कर दिया। उसे अपनी आवाज़ हलक में डूबती हुई महसूस हुई। सामने ही वो जलाद हिटलर खड़ा उसे घूरे जा रहा था। क्या बकवास कर रही थी? फिर से बोलना। वो 2 कदम का फासला तय करते माथे पर बल डाले उसके पास हुआ। नहीं तो कुछ भी नहीं। वो घबरा के 4 कदम पीछे हटी। बाहर बाहर जोर से बादल गरजे थे। वैसे ही बादल दानिया के अंदर भी गरज रहे थे। तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं? क्या खराफाती दिमाग पाल रही हो? तुम्हारी एज है इन सब बातों की? वो इसे हमेशा की तरह गुस्से से लताड़ रहा था। एज तो मेरी शादी की भी नहीं। वो पीछे होते इससे काफी फासले पर हो चुकी थी, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं देता। दूर जाते भी अपनी जबान के जोहर दिखाने से बाज न आई। तुम्हें शादी के बाद तीर की तरह सीधा करूंगा। बहुत पुर्जे ढीले हो गए हैं तुम्हारे, सारे कस के ठीक करूंगा। वो इसे धमकी लगाता पीछे हटा। ऐसे ही ठीक कर लेंगे, मैं डरती नहीं आपसे। उससे काफी फासले पर होते हुए वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। ये और बात थी कि जबान लड़खड़ा रही थी। डरना क्या होता है, शादी की पहली रात तुम्हें बताऊंगा। चची जान, वो वहीं से खड़े तस्लीम बेगम को आवाज़ें लगाता उन्हें बाहर बुलाने लगा। क्या हुआ फ़हद बेटा? वो घबराए हुए बोली। चची जान, आप इसे तैयार करें। मेरा निकाह इससे आज ही होगा। दादी को बता देता हूँ, वो अपनी रजामंदी भी दे देता हूँ। आप तैयारी करें। वो पल में फैसला कर गया। न नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करूँगी आपसे निकाह। वो गुस्से से बोलती उसके पास चली आई। फ़ाहद ने बमुश्किल खुद पे काबू पाया। चची जान, अगर इसने कोई भी बखेड़ा डाला तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। वो इसे वार्न करता लंबे लंबे डंग भरता बाहर निकल गया। अम्मी, मैं कह रही हूँ मुझे इस खड़ूस जलाद से शादी नहीं करनी। तस्लीम बेगम का हाथ उठा था। वो आंखों में आंसू लिए माँ को आंखें फाड़े देखने लगी। तुम बस बेवा माँ की इज्जत को नीलाम कर दो और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे में अब तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुली हो? क्या इस दिन के लिए अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी? अल्लाह हमें बेटी की रहमत से नवाजे। वो बेइंतहा दुखी हो रही थी। शौहर की वफात के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैके में ले दे के एक भाई था जो बीवी का गुलाम था। दानिया उस वक्त 5 साल की थी और एक बेटी के साथ उन्होंने तस्लीम बेगम को कबूल न किया। इद्दत के बाद वो वापस अपने ससुराल आ गई और दादी की ख्वाहिश पे हवेली का एक हिस्सा उनके नाम मुख्तस कर दिया, जो उनका हक था। पर दादी से तस्लीम बेगम ने कभी कोई डिमांड न की थी, बल्कि वो हर माह अच्छा खासा अमाउंट दानिया के अकाउंट में भेज देते थे, जो बकौल उनके एक बेटी होने के नाते उसका हक था।
گھر کا سارا راشن خرچہ داجی نے اٹھایا ہوا تھا۔ شروع میں داجی نے چاہا کہ وہ بھی باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر رہیں، لیکن تسلیم بیگم کی انا خودداری نے اجازت نہ دی۔ وہ کسی چیز پر اپنا حق نہیں سمجھتی تھیں۔ پھر داجی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے تھے، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے دانیہ کے لیے اپنے سب سے ہونہار پوتے فہد حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ ان کی بیٹی اپنی داجی کی شکر گزار ہوتی، وہ الٹا اپنی زبان کے جوہر افشائی دکھا رہی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی دانیہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ امی، امی، اچھا ٹھیک ہے، اب روئیں تو نہ، کر لوں گی اس کھڑوس سے نکاح، لیکن آپ رونا بند کریں۔ میں نے بہت آزمائش دیکھی ہے دانیہ، تمہارے بابا کے جانے کے بعد تمہیں اکیلے اپنے پاس رکھا، کوئی ادھر ٹھکانہ نہیں تھا۔ تمہارے دادا داجی بھی نہ رکھتے تو کہاں جاتے ہم؟ یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی۔ لیکن امی، بابا بھی تو داجی کے بیٹے تھے نا، پھر ان کا بھی تو حق تھا نا اس جائیداد پہ۔ آپ کیوں ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ داجی نے ہم پہ احسان کیا؟ کیونکہ بابا نے اپنا حصہ حصے داری سے لے لیا تھا۔ وہ اپنا الگ کاروبار شروع کر رہے تھے، پر وہ سارا ڈوب گیا۔ اسی پریشانی میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ برداشت نہیں کر پائے۔ اور امی کا دل آج ایک بار پھر شوہر کو یاد کرتے بری طرح دکھا تھا۔ دانیہ نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار تسلیم بیگم نے اس پر حقیقت آشکار کی تھی۔ کاش نہ کرتی، اب تو وہ بھی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ہر چیز ان کے لیے دان کی ہوئی تھی، سر سے پیر تک وہ مکمل ان کے احسان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا، وہ مزید اپنی نظروں میں گری تھی۔ تسلیم بیگم نے اپنی بیٹی کے گال پہ پیار سے چھوا جہاں انہیں اس نے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا۔ دانیہ پھر سے ان کے سینے میں چھپی۔ وہ معصوم کیا سمجھتی اسے؟ وہ تو بس جیون ساتھی رومانٹک سا چاہیے تھا، ایک یہی اس کی خواہش تھی، ورنہ اسے فہد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر جو مسئلہ تھا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ رہ رہ کر اسے دانیہ کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اندر ادب لحاظ تمیز کچھ بھی تو نہ تھا۔ انتہا درجے کی بدتمیز لڑکی تھی جسے داجی نے اس کے لیے چنا تھا۔ وقت ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، لیکن اب جب خود کہہ کے آیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسے تو وہ سیدھا کر ہی لیتا۔ پہلے داجی سے جا کر آج ہی اپنی نکاح کا بتانا تھا۔ یہی سوچتا ہوا داجی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا اچانک یہ مدعا سنتے ہی وہ بری طرح چونکے۔ لیکن فہد بیٹا، وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے، اور اتنی جلدی آپ نے یہ خواہش کی تھی؟ داجی، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ نکاح آج ہی ہوگا، اور رخصتی بھی آج ہی کی تاریخ میں۔ حسین شاہ اور کلثوم شاہ بھی داجی کے کمرے میں موجود ہوئے۔ دوسری طرف سائمہ پھپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جو شوہر کی ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی ہی بسی تھی۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی نیلم، جس کے لیے سائمہ پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ فہد اس سے نکاح کر لے، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھی، اور پھر فہد کی بات مان لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے فوراً سے اپنی خاندانی پوشاک دلکش دانیہ کے لیے بھیجی، اور ساتھ خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا، جسے دیکھتے دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا۔ تسلیم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنی ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اسے بے انتہا روپ پایا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے پتہ ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی، اور کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا۔ دانیہ امن بنت امن شاہ، آپ کا نکاح فہد شاہ ولد حسین شاہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ راجی الوقت طے پایا ہے۔
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکی لیتے قبول ہے کہہ گئی۔ آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فہد کے نام کر گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دعا مانگنے لگے۔ مبارک ہو، سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے یہ چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلی منگنی کا ارادہ تھا، پھر ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹس لینا، تھوڑا شور مچانا، ایٹیٹیوڈ شو کرنا۔ سب کچھ دھرا رہ گیا۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی ہے، وہ تو مائیوں بھی نہیں بیٹھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے سونے ہاتھ دیکھتی کرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نصیبوں سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رخصت ہوئی۔ وہ فہد کے عالی شان کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس کی جہاز سائز بڑے سے بیڈ پر اسے بٹھاتے کلثوم بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی اور دانیہ کو ہمیشہ سے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دانیہ نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق رکھے۔ آج ایک ایسی لڑکی کو اپنا کے لیے آیا تھا جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا یا خود کو؟ یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ اب تو دانیہ کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ اسے ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پر دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنا انتظار کرتا دیکھ کر وہ تنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کو نکالا اور اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا۔ وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ نکاح اس نے ضد میں آ کے کیا تھا، اس شٹانک بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دانیہ سے کلام نہ کیا، نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دانیہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے اب نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگ رات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دانیہ نے تو اپنی سہاگ رات کا بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے اسپیشل تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، پر یہاں تو دلہا ہی من پسند کا نہیں تھا تو منہ دکھائی کیا ملنی تھی سوائے چار تلخ باتوں کے۔ یہاں آؤ، اچانک سے دانیہ کے کانوں سے فہد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت لگتا چہرہ ایک پل کو فہد گم سا ہو گیا۔ وہ واقعی اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ یہ اثر ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اسے پکار گیا، سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ۔ وہ اب کی بات دھاڑا تھا۔ دانیہ سہم کر اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے جوتے اتارو۔ وہ ٹیبل پر پاؤں رکھتا اپنا حکم صادر کر گیا۔ میں؟ وہ حیرانی سے اپنی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیوں یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی ہو نا؟ تو تمہیں ہی کہا ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ دانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ کیا آپ مجھے خون بہا میں لائے ہیں؟ اس کے لیے اس عجیب سوال پر فہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو، ورنہ وہ غصے سے کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ سب بولوں؟ وہ بھی دانیہ تھی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے جواب دے سکو؟ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دانیہ کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر رہا۔ جانتی ہوں آپ کے ٹکڑوں پر پلی ہوں،
آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازم سے بھی کم ہوگی۔ وہاں سے ضبط کیے بے لچک لہجے میں بولتی، کافی سمجھدار ہو۔ چلو پھر بنا بحث کیے میرے جوتے اتارو۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، بہت ہی مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ نیچے جھک کر بیٹھی، اس کے جوتے کی سٹرپس کھولنے لگی۔ بے اختیار اس کی نگاہ دلکش کی خوبصورت نشیب و فراز پہ جا کے ٹھہری، جو نیچے جھک کر اس کے جوتے اتارنے میں اپنی لاپرواہی سے اپنے دلہے کو مکمل اپنا دیدار کروا چکی تھی۔ فہد نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اتنا کھلا گلا، شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ اگر وہ یوں کسی اور کے سامنے لاپرواہی برتتی تو فہد حقیقت میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات پر وہ اپنے بلاؤز کا گلا دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو تائی امی نے دیا ہے۔ آج وہ اندر ہی اندر ڈھیر و شرمندہ، اسے خود بھی احساس ہوا کہ شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تائی امی نے کہا تھا وقت کی کمی ہے، ناپ والا ڈریس نہیں ملا۔ شٹ اپ! چینج کرو اس واہیات ڈریس کو۔ ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے امی کہیں گی کہ برقع پہنو تو تم نے وہ بھی پہن لینا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا کاؤچ پہ جا گری۔ اپنی اتنی توہین پر دانیہ کی آنکھوں میں رکے آنسو اب کی بار بہنے لگے۔ وہ انہیں روک نہ پائی، بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہاں کون سا ڈریس رکھا ہے۔ وہ باتھ روم میں بنے بڑے سے کبرڈ میں دیکھنے لگی۔ وہاں تو سارے جینٹس ڈریس رکھے تھے، وہ کون سا پہنتی؟ اپنی آنسو پونچھتے ہوئے روتے ہوئے وینٹی کی جانب بڑھی، اپنا چہرہ دھونے کی غرض سے۔ مختلف ٹیپ دبا دیے، لیکن کہیں سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتی شاور کے ٹیپ کے نیچے کھڑی ہوئی، وہاں سے کچھ پانی کے ٹیپ کھولنے لگی۔ نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ کہاں جا کے لگا، روف شاور آن ہو گیا۔ اوہ ہو، یہ کہاں سے بارش شروع ہو گئی؟ بند ہو جا! وہ اوپر سے روف شاور سے گرتے پانی کو دیکھتے اس کا ٹیپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی دائیں طرف سے بھی شاور سے پانی گرنے لگا۔ اف! کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ہینگ کرتی مکمل بھیگے ہولیے میں سب ٹیپ سے نبردآزما ہو رہی تھی۔ کہیں سے تو یہ بند ہونا ہی تھا۔ ایک دم گرم پانی کی بجائے اب ٹھنڈا پانی آنے لگا تو وہ لرز اٹھی۔ پلیز بند ہو جاؤ ورنہ وہ مجھے پاگل کہیں گے۔ کبھی یہ سب یوز نہیں کیا، کیا کروں؟ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے ہولیے سے اکثر انجان ٹیپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اب تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلے، فہد اندر داخل ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے ٹیپ کیوں کھولے؟ وہ اس کے قریب آ کر ایک ایک ٹیپ بند کرنے لگا۔ ٹیپ بند کرتے ہوئے وہ بھی بھیگ چکا تھا۔ سارے ٹیپ فہد نے بند کر دیے تھے۔ پلٹ کر اسے دیکھا جو بھیگے بدن کے ساتھ لرز رہی تھی۔ باہر جاؤ اور ڈریسنگ میں موجود ہیں تمہارے کپڑے، وہاں جا کے چینج کرو، وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ فہد، اور وہ بھی نرم لہجہ! اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب کیا ایسے ہی دیکھی جاؤ گی؟ وہ واپس اپنی ٹون میں بولا تو دانیہ نے گہرا سانس بھرتے مطمئن ہوئی۔ قدم دروازے کی جانب بڑھائے، ایک دم سے پھسلی۔ فہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے تھام لیا۔ اف! یہ تو سین ہی بن گیا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی فہد کو دیکھنے لگی، جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پہ جھکا، اسے تھامے ہوئے تھا۔ دانیہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بالکل ہیرو کی طرح۔ بس کھڑوس کی جگہ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ فہد نے اسے ایک دم سے سیدھا کیا۔ ہوش میں رہ کے چلا کرو،
وہ اپنے دل میں ابڑتے جواں جذبات کو لگام ڈالتا خفگی سے بولا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی۔ اس کے حسین سراپے سے اپنی نظریں چرانے لگا۔ مسٹر ہسبینڈ کچھ زیادہ ہی تاڑ رہے ہیں مجھے، وہ مسکرائی تھی اور ڈریسنگ روم میں جاتے اپنے ڈھیروں ڈریس دیکھتی دنگ رہ گئی۔ ایک ہلکا پھلکا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو فہد کو بستر پر نیم دراز دیکھتے ہوئے تھوڑا ہچکچائی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں، عجیب سائیکو بندہ مل گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہاں آ بتاتا ہوں میں کتنا بڑا سائیکو ہوں۔ وہ اس کی بھڑاس سن چکا تھا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ منہ بناتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ رومانس کا تو تمہیں بہت پتہ ہے، سہاگ رات کا بھی کافی آئیڈیا ہوگا نا؟ وہ بستر سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا۔ وہ اس کے قریب جھکا، وہ کاؤچ پر پیچھے ہوتی پیچھے جا گری۔ مجھے نہیں پتا، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ اس ہینڈسم لیکن سڑو شوہر کو دیکھتی گھبرائی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں، تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ بستر پر چلتے ہیں، یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھایا۔ دانیہ شاہ نے گھبرا کے اس کے گلے میں بازو مائل کیے۔ وہ اسی لیے بستر پہ آیا، اپنی شرٹ کو اتار کے دور اچھالتا وہ اس پر جھکا تھا۔ دانیہ نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا، دل کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے چہرے پر اپنی فنگر سے ٹریس کرتا، ماتھے سے لبوں تک، لبوں سے گردن تک، اور پھر اس کی گہرائیوں میں جانے لگا کہ دانیہ نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرے ہاتھ روک سکو۔ چلو چپ چاپ سب برداشت کرو۔ اور اس کا ہاتھ زور سے پرے جھٹکا، اپنے کام میں مصروف عمل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پہ دسترس حاصل کرتا، وہ اس کے بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی گرتے تکیے میں جذب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا، تو پھر بھی فہد شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فہد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں غراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دانیہ کا وہ حال تھا جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے برے طریقے سے دھدکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھتی ہوئی لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پر گرتی کہ فہد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندھے منہ جا کے اس پر گری تو وہ سیدھی نہ ہو سکی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا تھا۔ وہ اوندھے منہ ہی گرتی روتی چلی گئی۔ اپنی کم تری کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے امی کی بات یاد آ رہی تھی کہ امی نے کہا تھا، ایک دن تمہیں یاد آئے گا کہ یہ میرا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ اب آپ دیکھیں امی، آپ کا بھتیجا میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ شدت سے کرہائی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکنی میں گزارنی پڑے گی۔ فہد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ سب سے زیادہ مشکل اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فہد حسین شاہ کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کی دل و جان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا۔ پر ایک بات تو طے تھی کہ وہ مر جاتی لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی آواز کے رات بھر اس کاؤچ پر ہی سوئی رہی۔
ठंड से पूरा कमरा खन के लिए हुए था। उसका पूरा जिस्म जैसे अकड़ गया था। उसने बमुश्किल आंखें खोली, लेकिन आंखों के प्यूपटे भारी महसूस हुए। सर में शिद्दत की ठीस उठी। वो करहाई थी। बड़ी मुश्किल करवट लेती सीधी हुई। ऐसा सलूक तो कोई दुश्मनों से भी नहीं करता। वो भारी होते सर के साथ उठी, लेकिन उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। नज़र बेड पे गई, जहां वो बेहिस हिटलर मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। दानिया का एक तो जी चाह जाके उसका गला दबा दे, लेकिन वो छोटी सी कमज़ोर सी इतनी बड़ी जिसामत वाले मर्द से कहाँ लड़ सकती थी। खुद को संभालते वो बाथरूम का रुख किए वज़ू बनाती नमाज अदा करने लगी। अल्लाह जी, इस शख्स को तूने मेरे नसीब में लिखा है, इसके दिल में भी मुझे लिख दे। वो ना जाने कैसी दुआ मांग रही थी, पर उसे अब फहद हुसैन से मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क होने वाला था। और इश्क ने उसे खूब रुलाना था। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। फहद सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था, और उसके पीछे ही वो ढीले ढाले कदमों से उतरती दानिया दिखाई दी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखते ही तस्लीम बेगम के चेहरे से मुस्कान सिमटी थी। कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी? कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया था? उनके दिल पे जैसे किसी ने बुरी तरह वार किया हो। माँ थी, बेटी के चेहरे पे मौजूद दर्द को वो बाआसानी पढ़ सकती थी। उनके दिल में दर्द की टीस सी उठी थी, और वो वहीं चकराते ज़मीन बोस हुई। अम्मी! दानिया की चीख गूंजी। सभी उसकी नज़रों की तरफ देखने लगे। दरवाजे की दहलीज पे तस्लीम बेगम बेहोश हुई पड़ी थी। दानिया को लगा कि इसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। फहद एक मिनट की देरी किए बिना उनकी जानिब लपका। उनकी नब्ज चेक की, जो बहुत ही धीरे चल रही थी। वो फौरन उन्हें अपनी बाहों में उठाए भागा था। हुसैन साहब भी उसके पीछे ही बाहर लपके थे, जबकि दानिया अभी भी वहीं सकते में खड़ी थी। उसका दिमाग एक ही नुक्ते पे अटक गया था। मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। कलसूम बेगम ने आगे बढ़ के दानिया के दिल को संभाला और उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। तस्लीम बेगम को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। फहद दिल ही दिल में बुरी तरह बेचैन था। उनकी नज़रें दानिया पर देखते वही समझ गया था कि वो दानिया के लिए टेंशन लेती बेहोश हुई थी। अंदर ही अंदर उसे कहीं गिल्ट सा महसूस हुआ। आपको पेशेंट अंदर बुला रही हैं। अचानक से डॉक्टर की बात पे वो चौंका। हुसैन साहब ने उसे कंधे पर थपकी देते अंदर भेजा। वो उसकी तस्लीम बेगम से आखिरी मुलाकात थी। वो अपनी बेटी से ना मिलने का दुख लिए इस दुनिया से चली गई। फहद ने उनकी आंखें बंद कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो दुखी दिल से बाहर सबको खबर देता उन्हें रुला गया। अभी तो सबसे मुश्किल मरहला तय करना था। दानिया को संभालना था, जिसने अपनी माँ की खातिर शादी की थी। फहद को ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। मैयत को घर लेकर आए तो हवेली में कोहराम मच गया। अचानक से तस्लीम बेगम की डेथ ने सबको हिला के रख दिया। बेटा, दानिया को संभाल लेना, वो नहीं सहन कर पाएगी। कलसूम बेगम ने फहद के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका ध्यान एकदम से दानिया की जानिब मोड़ा, जो अंदर रूम में थी। वो सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ता ऊपर कमरे में गया, जहाँ वो जाए नमाज बिछाए अपनी माँ की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। फहद को अंदर आता देखा तो वो हिम्मत करके फहद के पास गई और उससे पूछा कि मेरी अम्मी। फहद ने नफ़ी में सर हिला दिया। दानिया को सकता हो गया। उसने एकदम चीख मारी और फिर रोती चली गई। फहद उसे अपनी सीने से लगाए खुद भी आंसू बहा रहा था। उसे संभालना फहद के बस की बात नहीं थी। वो आपे से बाहर होती खुद को भी तकलीफ दे रही थी और उसे भी। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाना था, पर गहरे जख्म दे के जाना था। आज तस्लीम बेगम की डेथ को 2 हफ्ते हो गए थे। दानिया काफ़ी हद तक संभल गई थी। उसमें ज़्यादातर हाथ कलसूम बेगम का था।
انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فہد اندر داخل ہوا۔ وہ اب قرآن مجید کو غلاف میں رکھ رہی تھی، اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے۔ قرآن مجید کو اپنی جگہ پر رکھتے پلٹی تو فہد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حي ایسی على حیرت تھی کہ پتہ نہیں کس بات کی۔ الصلاة. دانیہ نے اسے دیکھا، وہ بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حي یہاں ہی على رہتی ہے۔ الفلاح. اس کا متوقع سوال سے دانیہ کے چہرے کو سخت تلخ حیثیت بنتی ہوئی۔ اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی۔ وہ آپ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ چلو۔ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ وہ دانیہ اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی ان کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دانیہ کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کا اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فہد بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پھپھو نے راستہ روکا۔ جی کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا غصہ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دانیہ چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دانیہ کی ماں اچانک اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا۔ میں ہوں اس کے ساتھ، اس کا شوہر، دادی، شاہ، بی بی، اماں، ہم سب ہیں، وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولتا گیا۔ دانیہ کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اپنے ساتھ روم میں لے گیا، جہاں پھپھو لب بھیج کے رہ گئی۔ جو بھی کرنا ہے اسی روم میں رہ کے کرو، مجھے اس روم سے باہر دکھائی نہ دینا، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ دانیہ چپ ہوتی ایک طرف کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، وہ شوخ، چنچل، شرارتی، ہنسنا، بولنا سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کل تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرا دوں گا، پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو، مجھے جاب کرنی ہے۔ اچانک اس کا جواب سننا فہد چونکا، اس کی جانب مڑا۔ کیا بولا؟ کیا کرنی ہے؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، مجھے جاب کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی، اچھا، کیا جاب کرنی ہے تمہیں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، جو دانیہ کو بہت برا لگا۔ جانتی ہوں آپ جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایج تک پہنچ کے کافی زیادہ پڑھ لوں گی۔ اس نے اپنا دکھی دل ایک طرف رکھتے ہوئے حق بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جاب کے ساتھ پڑھوں گی؟ ویل ڈن۔ جاب کون سی ملے گی تمہیں، وہ بھی صرف 12 پاس کرنے پہ؟ وہ اب بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ دانیہ کو یہی محسوس ہوا، کہیں بھی مل جائے گی، چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا مجھے۔ شٹ اپ دانیہ۔ وہ دھاڑا تھا کہ دانیہ ایک دم سہم کے پیچھے ہوتی چپ ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے پاس آتا ہے، اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ دانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا اول فول سوچتی رہتی ہو؟ بیوی ہو میری، اور آپ مجھے بیوی مانتے ہو؟ وہ فوراً اس کی بات اچک گئی۔ بیوی نہ مانتا تو اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ دونوں میں ہی کوئی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آئندہ یہ دماغ میں جاب کا خیال نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں تم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا ہوں، اور نہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں کوئی سختی کروں۔ چچی جان کا خواب تھا
کہ تم ڈھیر سارا پڑھو، اس لیے تمہیں پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اور نہ جانے ایک دم کیسے بول گیا۔ دانیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جتنا کہا ہے وہ سن لو، سوال جواب مت کیا کرو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ماں کی یاد شدت سے آئی تو وہ آنسو نہ روک پائی۔ فہد نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ صبح خود اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پر ڈرائیور اسے لینے آ جاتا۔ زندگی بہت خاموشی سے کٹنے لگی تھی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح نہ سہی، لیکن میاں بیوی کی طرح بھی نہ رہتے تھے۔ بس ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ سبھی گھر والے اس سے چاہت اور محبت کرتے تھے۔ داجی اور کلثوم بیگم تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ نہیں پسند کرتی تھی تو پھپھو، وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی نظر میں شاید ان سے ان کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سردی پورے زوروں پر تھی۔ نومبر کا اینڈ تھا۔ بارشیں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی گلبانوں کے ساتھ پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سردی کے موسم میں اسے پکوڑے بنانے کا بہت شوق چڑھتا تھا، اور کلثوم بیگم بھی ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے مسکرایا کرتی تھیں۔ آج گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ داجی، پھپھو اور کلثوم بیگم اور حسین شاہ سب بھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہاں شادی تھی، سب کا جانا ضروری تھا، لیکن دانیہ پڑھائی کی وجہ سے نہ جا سکی۔ اس سے بہت کام تھا۔ فہد بھی نہ جا سکا، اسے بھی کام تھا۔ وہ پکوڑے لیے باہر گارڈن میں آئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ سب ملازم ملازمائیں اپنی اپنی کوارٹرز میں چلے گئے۔ وہ پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرا سا گیا۔ باہر بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں جا رہی تھی۔ اکیلے روم میں جانے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں LCD لگائے بیٹھے وقت گزار رہی تھی، اور دل بڑی بے چینی سے فہد کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی چمکی اور پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ دانیہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو کچھ منظر واضح ہوتا۔ اب دانیہ کا دل خوف سے بری طرح بھر گیا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف آنے لگا تھا۔ ساری انا اور اکڑ ایک طرف رکھتے وہ فہد کو کال ملا گئی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ دانیہ کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ بجلی پھر زور سے کڑکی تھی۔ وہ چیخ مارتے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولے وہ اندر جاتے گہرا سانس بھرتی کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ سہمی ہوئی وہ اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کاش میں ابھی ان کے ساتھ چلی جاتی تو یوں اکیلی نہ ہوتی۔ موبائل کی ہلکی روشنی میں وہ باقاعدہ کانپتی روئے جا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ دانیہ کا سانس بھی تھما۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ حویلی میں اس وقت دانیہ اکیلی ہے، پھر بھی وہ آفس سے وقت پر نہ نکل سکا۔ اب راستے میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ موبائل پہ چیک کیا تو بیٹری لو۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ آج اپنی لاپرواہی پہ فہد کو غصہ آیا تھا۔ بے اختیار اسے دانیہ کا خیال آئے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی اس کے دل کے لیے۔ اس کا دل از حد پریشان ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، گھپ اندھیرا تھا۔ رمضان، اسود، خیر تینوں ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے خیر دن بارش میں بھیگتا ہوا باہر آیا۔ یہ حویلی میں اندھیرا کیوں ہے؟
शाह साहब यूपीएस काम नहीं कर रहा। जनरेटर ऑन कर रहे हैं शायद, इसमें कोई मसला है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। खैरदीन तफसील से आगाह किया, फ़ौरन सब ठीक कराओ। वो ऑर्डर देता अपने गीले बालों में हाथ फेरता अंदर की जानिब मुड़ गया। मोबाइल की रोशनी ऑन करते वो सीधा कमरे में आया था। उसे अंदर आता देख दानिया जो सहम के काउच पे छुपी बैठी थी फौरन उठती उसके सीने से जा लगी। वो जो उसके लिए परेशान था उसे यूं अपनी सीने से बेधड़क लगते देख उसके गिर्द अपना हसार बना गया। एक ठंडक सी दिल में उतरी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। दानिया क्यों रो रही हो? वो उसे अपने सामने करते फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मुझे डर लग रहा था, कोई भी नहीं था, वो हिचकियों से बोली, जबकि फहद को देखकर उसके अंदर सुकून ही सुकून भर गया था। कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, मैं हूं ना, यही हूं तुम्हारे पास। वो अपनी आदत के बरअक्स उसे सीने से लगाए उसके आंसू पोंछता उसको तसल्ली दे रहा था। वो उसका हाथ थामे बता रही थी कि अचानक से फिर से बिजली कड़की और उसके सीने में जा छुपी। उसका यूं बार बार अपने सीने में समाना महसूस करना दिल के तार छेड़ रहा था। जवान मर्द था, कम उम्र बीवी, महरम थी और पूरा हक रखता था। इतने अरसे से दूरी बनाए हुए था तो सिर्फ अना और जिद में, लेकिन तस्लीम बेगम के जाने के बाद वो सब कुछ ख़त्म कर गया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इससे बहुत अजीज हो गई थी। उसके आंसू फहद के दिल पे गिरते थे। अभी वो मजीद उसे कुछ कहता, लाइट्स ऑन हो गई। लो आ गई लाइट। वो मुस्कुराया था कि उसका डर खौफ ज़ाइल हो सके। वो भी थोड़ा हिचक जाती पीछे हटी। मैं तो गीला था, तुमने खुद को भी गीला कर दिए हैं। चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वो इसे नरम निगाहों से देखता कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगा तो वो एकदम से पीछे हटी। वो डर जो थोड़ी देर पहले उसकी रूह में सरायत कर गया था अब फहद के होने से कहीं दूर जा सोया था। फहद को ठंड लग रही थी, वो मुसलसल छींके जा रहा था। ये ले फहद, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, एकदम दानिया की आवाज़ पे उसे देखा। उसके हाथ से गर्म दूध का गिलास लेता थोड़ा मुस्कुरा के हैरान हुआ। आपको ठंड लग रही है, ये पिएं, फिर मेडिसिन ले लें और रेस्ट करें। आज वो बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही थी। फहद को इसका ख्याल रखने वाला अंदाज बहुत अच्छा लगा और अलग लगा, जैसे वो एक मैच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहता था। वो मैच्योरिटी जाहिर कर रही थी। वो मुस्कुराती क्यों नहीं थी? वो इसे तंग भी नहीं करती थी, शरारतें भी नहीं करती थी। फहद ये सब मिस करता था, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स, वो इससे दूध लेता लबों से लगा गया। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट करना चाहिए, बाहर बारिश का जोर टूट गया है। रूम में हीटर ऑन था, कमरा अच्छा खासा हीट था, इसलिए अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? फहद ने बातों का रुख मोड़ा। ठीक, वो मुंह बनाते बोली। कोई मसला तो नहीं? वो इसकी बेतवजगी देखता थोड़ा सोचने लगा। मसला तो है, मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि आप इजाज़त नहीं देंगे। वो दिल में महसूस करके रह गई। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कहा है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है? फिर जानती हो, लेकिन मुझे शौक है ना, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोली। वो इसे देखने लगा। ठीक है, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो, वो फैसला करता बोला। अपना ऑफिस? अपना ऑफिस, मेरे साथ चलो। ऑफिस सिंपल, सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस आ जाया करो। इसकी आसानी के लिए सारे मसले ही हल कर गया। आप सच कह रहे हैं? आप वाकई मुझे अपने साथ ऑफिस में? वो बेयकीनी से बोली। इसमें इतना अचंभे वाली क्या बात है? वो फिर से छींक मारते टिश्यू से अपनी नाक साफ करते हुए उसे देखने लगा। आप सारी बातें छोड़ें, प्लीज़ उठें और रेस्ट करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं। वो उसके हाथ से लैपटॉप लेकर एक तरफ रखते
اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فہد نے اسے کلائی سے تھام کر کھینچتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ آخر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤ گی، وہ گھمبیر لہجے میں کہتا، اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دانیہ کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئیں اور وہ اسے بہت مزے سے گود میں لیے بیٹھا نہار رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی کمر پر انگلیوں سے ٹریس کرتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ دانیہ کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتا پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے سینے سے لگا لیا۔ نہیں تو، وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی گود میں بھر گیا۔ فہد، آپ کی طبیعت؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں مائل کرتے شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا۔ اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ اس سے بستر پر لٹاتا اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف کر گیا۔ فہد، وہ من منائی، لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پر دہکتے لب رکھ دیے۔ دانیہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا، پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کو ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ گیا اور اس کی ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا تھا۔ فہد، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میرے ہر درد کی دوا تم ہو۔ اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کر کے اگلے ہی پل پھر سے چھینک آئی تو وہ ایک دم ساکت تکیے پہ گرتا چھینکتے دور ہٹا۔ اب اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی، ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے ہر حال میں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے اوپر گرا گیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے سخت سینے سے مس کرتا محسوس کرتے وہ مسکرا دیا۔ اسے مکمل اپنے اوپر کیے وہ اپنی حصار میں لے گیا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ مائی پاور۔ اس کی سانسوں کو ایک دم ہی چرا گیا۔ دانیہ سانس بھی نہ لے پائی اور بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ ہی گیا تھا۔ ساتھ دو میرا، ذرا سا ہونٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی فراک کی زپ کھولتا حق جتانے کے انداز میں بولا، جبکہ وہ تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو ہی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم ایکسکیوزز ہوں گی، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھتا اس کی آنکھیں میچ گیا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ۔ وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو وہ ایک سسک کی آہ بھر کے رہ گئی۔ اوپر ہوتے ہی وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کا برہنہ جسم دیکھتے دانیہ نے اپنے چہرہ چھپا لیا، شرم سے دوری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا اس کے لبوں کو فوکس کر گیا۔ وہ اپنا سانس لینے میں ہی رک گئی تھی۔ اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا، جیسے دہک رہا ہو۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں پسینے سے نہا رہے تھے۔ فہد کے جب اسے پسینہ گرتے اسے نڈھال کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے آج وہ دانیہ کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا، اور وہ جو اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا، اس کی روح میں سماتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں تھا جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا۔ لیکن اس کے عمل نے دانیوں کو بکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دانیہ کی سسکیاریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے خود نیچے ہوتا اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں نیچے سینے بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیم کی حالت کے باوجود برستے جسم کے ساتھ ذرا سا سر اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔
تم نے جو مجھے سکون دیا ہے اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیم وا کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی اور اس کے بالوں پہ لب رکھ گئی۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آج تم قریب آئی ہو تو احساس ہوا ہے۔ تم واقعی سکون ہو۔ اب بہت بے چین تھا میرا دل، وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے بار بار دل کہنے پر دانیہ کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آپ آرام کریں فہد، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بس تمہیں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ وہ گھمبیر لہجے میں نیند میں جاتے ہوئے بولتا، کروٹ لیتا، اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دانیہ کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہو، کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دانیہ کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی یہ وہی جانتی تھی، یا اس کا اللہ۔ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فہد کی آنکھ کھلی تو اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی دانیہ کو دیکھا۔ ایک پل تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہے۔ ذہن پہ کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دانیہ کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمر سے پیچھے اٹھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ صرف وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوا تھا۔ پلٹ کے دانیہ سے کمفرٹر ہٹایا تو دانیہ پر صرف اسے اپنی وائٹ شرٹ دکھائی دی۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتا اٹھتا باتھ روم چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانیہ کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ تو ہوش میں تھی، اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو دانیہ جاگ چکی تھی۔ وہ اپنا ڈریس پہن رہی تھی۔ جب فہد کو روم میں آتا دیکھ کر اس کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، لیکن فہد اسے نظر انداز کرتا کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتی دانیہ کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑکا۔ فہد، فہد رکیں، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی تھی، لیکن فہد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فہد کو پکارا تو ایک پل کو رکتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہی ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دانیہ، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے۔ وہ نرم لہجے میں بولی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا خیال کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی ہوگی، اور تم نے کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں کیا ہوگا، اس لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، پر تم تو ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن تم… آپ کو دیر ہو رہی ہے فہد شاہ، آپ کو جانا چاہیے۔ سپاٹ انداز میں دل پر پتھر رکھ کے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد، لیکن افسوس وہ نہیں پلٹا اور باہر نکل گیا، اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فہد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی، مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نا، طوطا چشم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے عورت، اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد فہد تو اپنی لائف میں ایسا بیزی ہو گیا کہ
وہ بھول ہی گیا کہ کوئی دانیہ نام کی لڑکی اس کی بیوی بھی ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور انہی دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ کلثوم بیگم سے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ان کا شک صحیح نکلا، وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش تھے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا، پر دانیہ نے سب کو اپنی قسم دے کے منع کر دیا کہ کوئی بھی فہد کو نہ بتائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فہد؟ داجی نے آگے بڑھ کر کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو ہک دھک کر دیا۔ تم ہوش میں ہو فہد؟ کیا بول رہے ہو؟ دانیہ بھی میری بیوی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق ہے۔ فرینڈ ہے تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں، اس لیے میرا خیال نہیں کہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہتا، ایک گہری نگاہ دانیہ پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن چہرے پر ایک زخمی مسکان نے احاطہ کر لیا۔ میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا فہد، داجی غصے سے بڑھ کے آپ مجھے اجازت نہیں چاہیے۔ داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتا ہوں۔ فہد یہ کہتا نینا کی جانب مڑا۔ نینا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، پاس کھڑی ملازمت سے کہا تو وہ نینا کو لیے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو، حسین صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے پتہ ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اور تب سب کو دانیہ نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی فہد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، اور پھر اس کی پریگننسی کی خبر کسی نے بھی فہد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا، وہ سب کو ہی اس کے لیے راضی کرتی۔ روم میں آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، بے دھیانی میں۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فہد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا۔ وہ ایک آئی برو اچکاتے بولا تو دانیہ مسکراتے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک دن دوسری شادی ضرور کریں گے۔ خیر، کوئی بھی مسئلہ کریٹ کرے، ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ بھی میں بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ نینا رخصت ہو کر اس کمرے میں آئے گی؟ اس کے لیے اوپر الگ پورشن بنوا رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش، اس کی بات پہ بے اختیار دانیہ کے لبوں سے نکلا۔ اب چاہ نہیں ہے فہد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتی پلٹ گئی۔ جبکہ اس کا یہ انداز دیکھتا فہد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فہد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کلثوم بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی۔ اس کی مہندی، بارات والے ڈریسز، جیولری ایک سے بڑھ کر ایک خریدا۔ کلثوم بیگم اسے یوں دیکھ کر بس رو دیتی۔ تائی امی جانتی تھی ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی مہندی ہو، بارات ہو
उसे दुल्हा लेके जाए, लेकिन सबके अरमान पूरे नहीं होते। वो दुखी दिल से बोलती मुस्कुरा भी रही थी। नैना इस लड़की को हौसला देखती दिल ही दिल में गिल्ट महसूस कर रही थी। कल मेहंदी थी और सब तैयारियां खुद दानिया ने की। नैना को मेहंदी भी उसने लगवाई। उसकी हथेली पे फहद का नाम लिखते एक आंसू पंखों से गिरा, जिससे वो बहुत तरीके से साफ कर गई थी। मैं आती हूँ अभी। बर्दाश्त हद से बाहर हो गई थी तो वो वहां से उठ गई। सब कुछ छोड़ के वो छत पे चली गई। वो रोना चाहती थी अकेले में छुप के। ना रोती तो घुट घुट के मर जाती। रात की तन्हाई में वो अकेले छत पे बैठी घंटों अपना सर घुटनों में दबाए रोती माँ को याद कर रही थी। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश अम्मी आज आप जिंदा होती, देखती आपने कितना अच्छा फैसला किया था। वो अपनी हथेली को देखती हिचकियां ले रही थी, जिस पे फहद के नाम की मेहंदी लगाने की उसे हसरत ही रह गई थी। रो रो के दिल का बोझ हल्का करके वहां से उठी। बुरी तरह सर चकरा रहा था। पीछे गिरने लगी कि फहद ने उसे ऊपर आते और गिरते देखा तो फौरन थाम लिया। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खुल नहीं रही थी। वो उसे अपनी बाहों में भर के नीचे ले आए और उसे थपकियां देता होश दिलाने लगा। उसे पानी पिलाया तो उसके कुछ होशो हवास जागे। मालूम भी है इस हाल में हो, फिर क्यों गई थी छत पे? छत पे जाके मातम मना रही थी। वो उसे गुस्से से डांट रहा था। उसकी बात पे वो चौंकी। क्या फहद को पता लग गया था? ऐसे क्या देख रही हो? बंदा जरा अपने कान और आंखें खुली रख लेना तो खुद अजियत का शिकार ना हो, ना दूसरा गिल्ट में जाए। उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगा गया। पागल। फहद शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की रह सकती है। दानिया, मेरी जिंदगी का नूर, अभी नजरों से ना देखो मुझे। वो उसकी नाक के टिप पर लब रख गया। और वो नैना। दानिया उलझी। बिल्कुल नैना की कल शादी है, लेकिन उससे शादी हो रही है वो मैं नहीं हूँ। बुद्धू, मैंने तो वो सब नाटक किया था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ा सा सबक सिखाऊं। वो उसके लबों से अपने होंठ मस करता बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, सबको पता लग गया था हवेली में सिवाय एक तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कान और आंखें सी के बैठी थी। वो उसके सर पे हल्की सी चपत लगाते बोला, मतलब आप नैना से शादी नहीं कर रहे? वो अब भी बेयकीन थी। क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ? एक मिनट। वो इसे पीछे बैकग्राउंड से लगाता उसकी शर्ट धीरे से ऊपर करता है और उसकी बैली को बहुत मोहब्बत से छूता उस पर अपनी लब रख गया। वो जो इतने दिनों से रात को उसके सोने के बाद ये सब किया करता था, अपने लम्स से उसे महका रहा था। दानिया के पेट पर तितलियां रक्स करने लगी। वो अपने लम्स से उसको महकाता जा रहा था। दानिया आंखें बंद किए उसका लम्स अपने पेट में महसूस करती गहरी सांस भर रही थी। वो अपने लबों से उसे महकाता उसकी धड़कनों से उसके चेहरे पर आया। कितना इंतज़ार किया मैंने कि शायद अब बता दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। बताना था, पर आप उसको साथ ले आए। वो रूठे अंदाज में बोली। वो प्लान बाद का था। तुम प्रेग्नेंट पहले हुई थी। वो अब की बार माथे पर बल डाले बोला, मैं तो सरप्राइज देने वाली थी। मेरा सरप्राइज कैसा लगा? वो उसके लबों को छूता मुस्कुरा के बोला तो वो उसके सीने से लगते दिल से मुस्कुराई। गलत फहमियों और दुखों के बादल छटते हुए हर मंजर साफ और वाज़ेह दिखाई देने लगा और दोनों ने कस कर एक दूसरे को गले लगाया।